वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू। सो आज जो हम लियो के साथ वीडियोस बना रहे हैं उसके अंदर हमारा आज टॉपिक है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर। और बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं। सो आप मुझे बताएं, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन कॉन्फिडेंस है क्या? कॉन्फिडेंस को कहते हैं एतमाद, और सेल्फ कॉन्फिडेंस को कहते हैं खुद एतमादी। एक तो आपको एतमाद होता है किसी और पे कि मुझे आप पे कॉन्फिडेंस है कि आप ये काम कर सकते हैं, या मुझे आपकी लीडरशिप पे कॉन्फिडेंस है, या मुझे आपके बॉस होने पे कॉन्फिडेंस है ना, या आप कहें कि जी यार मैं किसी दोस्त से कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा एतमाद है या कॉन्फिडेंस या है, मुझे किसी प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है। तो अब जब सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसका ताल्लुक आपकी ज़ात से होता है। तो अगर आप में खुद एतमादी है तो हम उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहेंगे, और अगर खुद एतमादी नहीं है तो फिर ज़िंदगी में बड़े इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस का कामयाबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस ही इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाता है। सो कॉन्फिडेंस क्या बिल्ट इन होता है इंसान के अंदर जब वो पैदा होता है, या वो सीखता है इस बात को? क्या ये नेचर के अंदर ही होता है इंसान के, या नर्चर्ड किया जाता है? कॉन्फिडेंस का नेचर से कोई ताल्लुक नहीं होता, नर्चर्ड ताल्लुक होता है, जिसको हम कहते हैं तरबियत, जिसको हम कहते हैं माहौल। जो साजगार अगर होगा घर के अंदर तो वो नर्चर करता है कॉन्फिडेंस को। कॉन्फिडेंस एक पौधा होता है, इसका बीज अमूमी तौर पर माँ बाप की तरफ से आता है, या दादा दादी नाना नानी की तरफ से आता है, पीयर्स की तरफ से आता है। और ये कॉन्फिडेंस को पानी मिलता है, खाद मिलती है जब बच्चा स्कूल जाता है। वहाँ टीचर कौन है उसका? तो जब कोई आप पर एतमाद करता है, भरोसा करता है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब जिन घरों में बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर किया जाए कि तुम्हारे छोटा भाई ज़्यादा बेहतर है, बड़ा भाई ज़्यादा बेहतर है, या तुम्हारे चाचा का कज़न जो है वो उसका बेटा बहुत अच्छा है पढ़ाई में, तुम क्यों नहीं हो, या रंग थोड़ा सा सांवला हो, दबा हुआ हो, और बार बार कहा जाए, इस बात का एहसास दिला जाए, तो इंसान की इज्जत नफ्स मजरूह होती है, जिसको हम सेल्फ एस्टीम कहते हैं। वो जब मजरूह होती है या वीक हो जाती है, या उसको चोट लगती है या तकलीफ होती है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाता है। तो हम कहेंगे कि माहौल, माशरा, तरबियत कॉन्फिडेंस बनाती है, बढ़ाती है, या नहीं बढ़ाती। तो कॉन्फिडेंस इन अ वे एक बिलीफ है आपका? बिलीफ अपने ऊपर या किसी और पे, यस। तो इट्स अ बिलीफ, तो उसको आप बिल्ड अप कर सकते हो। यकीन जी। तो इसीलिए हम कहा जाता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कि ये एक ऐसी चीज नहीं जो आप कहीं से सीख सको, आपको खुद बिल्ड करनी है ये चीज। जिस तरह आप मकान बनाते हैं या घर बनाते हैं, बिल्ड करते हैं ना चीजों को, इस तरह आप इसको भी बिल्ड करते हैं। इसीलिए वर्ड यूज होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अच्छा, मुझे बात बताएं कि आपने ऐसा एक अभी एग्जांपल दी कि माहौल से, एनवायरनमेंट से अगर आपको कंपेयर किया जाए, तो आपका कॉन्फिडेंस, अगर माहौल आपको कंपेयर कर रहा है आपके छोटे भाई से, या छोटी बड़ी बहन से, या आपके किसी भी एनवायरनमेंट से, तो आपको कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो जाता है, यानी कि आपकी इज्जत नफ्स मजरूह होती है, आपका कॉन्फिडेंस वीक हो जाता है। सो इसी तरह और कौन से फैक्टर्स होंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो सकता है? इंसान जब दुनिया में आता है और उसके बाद पहला इंटरेक्शन माँ बाप के साथ होता है, फिर और लोगों से होता है। अब जिंदगी के कुछ मराहिल हैं, 7-8 साल की एज तक किन हालात का आपको सामना है। एक कंपैरिजन बहुत खतरनाक चीज़ है। कभी अपने बच्चों को दूसरे के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि दुनिया में कोई ना कोई आपसे बेहतर है, कोई ना कोई आपसे कमतर है। दूसरी चीज़, बिला वजह तनकीद, क्रिटिसिज्म। एक तो होता है ना कि पॉजिटिव क्रिटिक होता है, एक होता है क्रिटिसिज्म होता है। तो बिला वजह तनकीद करना, छोटी छोटी बातों पे टोकना, ये बहुत खतरनाक है। ये कॉन्फिडेंस नहीं बनने देता। सेल्फ स्टीम लो होगी तो कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। तीसरी चीज, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करना कि तुम क्लास में फर्स्ट आओ, यानी एक्सपेक्ट करना कि मेरा बच्चा जो है वो परफेक्शनिस्ट होगा, क्लास में अव्वल आएगा, हर चीज में अव्वल आएगा, ये मुमकिन नहीं है। तो ये भी, इससे भी बड़ा फर्क। अच्छा, इसमें एक बड़ा फनी चीज आती है कि क्लास में 60 बच्चे हैं या 40 बच्चे आपकी क्लास के अंदर,
تو ہر ماں باپ بچے سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا فرسٹ آئے گا, تو کیسے ہو سکتا اور ہر بچہ تو فرسٹ نہیں آ سکتا. یہ ان ریئلسٹک میں نے کہا ایکسپیکٹیشن ہے. تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ میرا بچہ کسی پرٹیکولر چیز میں بہت اچھا آئے گا. اب جیسے آپ کا بچہ جو ہے وہ میتھس میں ویک ہے, ارضیات میں ویک ہے, تو کیا فرق پڑتا ہے, کسی اور چیز میں بہتر ہوگا. مگر ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ جو, کیونکہ ہمارا بچہ اگر آگے نام پیدا کرے گا تو ایکچولی فائدہ ماں باپ کو ہے, تو ایگو کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. سو یہ ماں باپ اپنی ایگو سیٹسفائی کرنے کے لیے بچے کے اوپر جو کہتے ہیں برڈن ڈالتے ہیں, اور اس برڈن کی وجہ سے اس کی سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے اور وہ اس کا کانفیڈنس بلڈ اپ نہیں ہوتا. تو ایک تو ہم نے کہا نا کمپیریزن, ایک ہم نے کہا ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہو, ٹھیک ہے, وہ توقعات جو ان ریئلسٹک ہو, جس کا کوئی جواز نہ ہو. پھر تنقید کرنا, بلا وجہ تنقید کرنا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, اور اپنے بچوں کے ساتھ ہارش رویہ ہونا, یعنی بدتمیزی کی حد تک ڈانٹ لینا ان کو سمجھنا نہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچپن میں ماں باپ جو ہے وہ بچے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, اس کی کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے, وہ کیا چاہتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ ہارشلی ٹریٹ کرتے ہیں, جس سے بچہ چپ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو شیئر نہیں کرتا. جب وہ شیئر نہیں کرتا, اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتا, تو اس کا سیلف کانفیڈنس کبھی نہیں بڑھے گا, کیونکہ سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے اس کی. تو لائف میں جب آپ کسی ایکسپیرینس سے گزرتے ہو, اچھا ہے برا, اچھا ایکسپیرینس آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے, کسی نے اپریشیٹ کیا, کسی نے تعریف کی, کسی نے آپ کو آگے بڑھایا, تم یہ کام کر سکتے ہو. جب کوئی آپ پہ اعتماد کرتا ہے تو آپ کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے. ایک کرکس یہ ہے اس کا کہ اگر میں نے آپ پہ اعتماد کیا تو آپ میں خود بخود اعتماد پیدا ہوگا, تو خود اعتمادی پیدا ہوگی. اصل میں 7 سال کی عمر تک بچے کی پرسنالٹی پوری بن جاتی ہے, 7 سال کے بعد عام طور پر نہیں بنتی. تو جو کچھ ایکسپیرینسز زندگی کے 7 ایئرز آف لائف 7 سال کے اندر ہوتے ہیں, وہ بچے کی پرسنالٹی کو بلڈ کرتے ہیں, کانفیڈنس کو بھی بلڈ کرتے ہیں یا کانفیڈنس کو بلڈ نہیں کرتے. تو اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ لائف میں آپ کا گھر کا ماحول ایسا تھا جہاں کانفیڈنس بلڈ اپ نہیں ہوا, تو اب آپ کر سکتے ہیں, ان ویڈیوز کے ذریعے جو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں اس کو کر سکتے ہیں. تو پہلے 7 سال بچے کی زندگی میں بڑا امپورٹنٹ ہے. بچے کو اپریشیٹ کرے, بچے کو ڈیسیشن لینے دیں, فیصلہ کرنے دیں. چھوٹے چھوٹے گھر کے فیصلے ہیں نا, وہ بچے کو کرنے دیں کہ چلو ٹھیک ہے بیٹا, ہم نے یہ کام کرانا ہے, چلو کہاں سے کرائے, اگر کمرے کا رنگ ہے تو کون سا ہونا چاہیے. بچے کو جب آپ اپنے فیصلے میں شامل کرتے ہیں تو بچے کے اندر کانفیڈنس آتا ہے. چھوٹی سی ایج میں اسے ڈیسیشن میکنگ, اسے فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کریں, کیونکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھ پہ اعتماد کر رہے ہیں, تو اسی لیے ان میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. اچھا مجھے بات بتائیں کہ واٹ از دا ڈفرینس, کیا فرق ہے, ہم کانفیڈنس کی, لیک آف کانفیڈنس کی بات کریں, جن لوگوں میں لیک آف کانفیڈنس ہے, لیکن ہم ان لوگوں کی طرف بھی تھوڑا دھیان دیتے ہیں اس وقت جن میں اوور کانفیڈنس ہے. تو کانفیڈنس اور اوور کانفیڈنس میں کیا فرق ہے, کیا اوور کانفیڈنس ہونا چاہیے انسان کے اندر, از اٹ گڈ, از اٹ بیڈ؟ دیکھیں, اگر ایک اوور کانفیڈنس کو میں اس طرح بیان کروں کہ اگر آپ کے سامنے ایک جنگلی جانور ہے, شیر کھڑا ہے, اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ مجھے کچھ نہیں کرے گا, تو دس از اوور کانفیڈنس. دوسرا, اس کو اوور ایسٹیمیشن آف فیکٹس بھی کہتے ہیں, کہ اگر آپ کو یہ کہ ہاں میں بہت امپورٹنٹ آدمی ہوں, تو یہ کانفیڈنس ہے, مگر میں بہت امپورٹنٹ ہوں دوسروں کے لیے, یہ اوور ایسٹیمیشن آف فیکٹ ہے, یعنی اوور کانفیڈنس ہے. تو اوور کانفیڈنس اکثر انسان کو پرابلم میں ڈالتی ہے. کئی دفعہ اوور کانفیڈنس انسان جو ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے اور اپنے اعتماد کو, اپنے خود اعتمادی کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ کئی دفعہ وہ غلطیاں کرتا ہے. تو اوور کانفیڈنس جو ہے, کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں زندگی میں ایسے لوگ ملتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس کو کانفیڈنس کو زیادہ ہی ہے, اور وہ ہمیشہ اس کو پرابلم ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے. انسانی رشتوں میں اوور کانفیڈنس جو ہے, شخص دوسروں کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس ڈومینیشن میں وہ سامنے والا شخص جو ہے وہ ری ایکٹ کرتا ہے, چلا جاتا ہے, یا پھر وہ اس کو تذلیل کر سکتا ہے, اس کو تکلیف دے سکتا ہے. تو اس وجہ سے اوور ایسٹیمیشن جو ہے یا اوور کانفیڈنس جو ہے وہ نقصان دہ چیز ہے. کانفیڈنس کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو چیز میری ذات کے لیے بہتر ہے وہ دوسروں کے لیے بھی بہتر ہے, میری ذات کے لیے جو چیز اچھی نہیں ہے وہ دوسروں کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. تو اپنی ذات پر اعتماد ہونا الگ بات ہے, مگر یہ سمجھنا کہ میری وجہ سے یہ پوری دنیا چلتی ہے, یہ اوور کانفیڈنس ہے. اچھا, اوور کانفیڈنس پہ اکثر جو اپنے ذہن میں انسان, آپ نے بتایا اوور ایسٹیمیشن آف فیکٹس ہے, اپنے ذہن میں جب کوئی چیز اوور ایسٹیمیٹ کر رہا ہوتا ہے تو اپنے پہ زیادہ کام بھی لے لیتا ہے, دیٹ یس آئی کین ڈو ایوری تھنگ دیٹ از دیئر. سو اس کے بعد ان سب آپ کی پرفارمنس میں کوئی پرابلم آتی ہے, آپ کے ڈلیوری میں کوئی پرابلم آتی ہے. اور جو لو کانفیڈنٹ شخص ہوتا ہے وہ کوئی چیز اپنے سر پہ لیتا ہی نہیں ہے, نہ کوئی انیشیٹو لیتا ہے, نہ کوئی کام کرتا ہے. اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ ایک اور بات بتائیں کہ کانفیڈنس
جو ہے انسان کے اندر ہونا ضروری ہے. کیا اگر فار ایگزامپل میرے میں کسی کام کی ایبلٹی، فار ایگزامپل میرے میں بولنے کی ایبلٹی یا پرفارم کرنے کی ایبلٹی ہے، تو کیا میرے میں کانفیڈنس ہونا ضروری ہے کسی کام کو انجام دینے کے لیے؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انسان میں صلاحیت ہونا الگ بات ہے اور کانفیڈنس ہونا الگ بات ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی صلاحیت پہ کانفیڈنس ہوتا ہے. جیسے کوئی بہت اچھا ڈرائیور ہے، وہ ریسنگ کرتا ہے کار ریسنگ میں، اس کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہے تو اس کو صلاحیت پہ کانفیڈنس ہے. مگر بغیر کانفیڈنس کے صلاحیت بیکار ہے. جب تک کانفیڈنس نہیں ہوگا کوئی بھی صلاحیت، آپ میں اسپیکنگ انگلش ایبلٹی ہے، آپ میں ڈرائیونگ ایبلٹی ہے، آپ میں سوئمنگ ایبلٹی ہے، بٹ اگر کانفیڈنس نہیں ہوگا تو وہ ایبلٹی آپ پرفارم نہیں کر سکتے. تو کانفیڈنس از دا فیول دیٹ فائرز دی ایبلٹی. تو فیول بہت ضروری ہے ایبلٹی کو چلانے کے لیے. کئی دفعہ دیکھیں ایک شخص ہے، اس نے ماسٹرز کیا، ایک ہے جسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کیا، ایک ڈاکٹر ہے، اس نے ڈاکٹری پڑھی ہے مگر اس میں کانفیڈنس نہیں ہے. تو وہ جو ایبلٹی اس کو ایز اے ڈاکٹر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ملی ہے وہ اسے استعمال نہیں کر سکتا، یا کرتا ہے تو افیکٹو نہیں ہے. کیوں؟ کہ پیچھے کانفیڈنس نہیں ہے. کانفیڈنس کا مطلب ہے اپنی ذات پر اعتماد ہونا، اپنے آپ پر بھروسہ کرنا، اسے کانفیڈنس کہتے ہیں. اور اگر اپنے آپ پہ بھروسہ ہے تو اپنی ایبلٹی پہ بھی بھروسہ خود ہوگا. بخود آ جاتی ہے. اوکے. جس طرح ہم نے اپنی دوسری ویڈیوز کی ہیں جس کے اندر ہم نے بات کی کمیونیکیشن اسکلس پہ اور ہم نے بات کی ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر. سو ڈو یو تھنک بلڈنگ کمیونیکیشن اسکلس کین ہیلپ بلڈنگ کانفیڈنس ایز ویل؟ کمیونیکیشن اسکلز میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں. ایک تو تھا کہ آپ ایکسٹرنل کمیونیکیشن جو آپ دوسروں سے بات کرتے ہو، مگر آپ کی ایکسٹرنل کمیونیکیشن آپ کی انٹرنل کمیونیکیشن کنٹرول کرتی ہے. اگر انٹرنل میں آپ کے اپنے بارے میں آپ کی رائے صحیح نہیں ہے، آپ میں اپنا کانفیڈنس نہیں ہے، تو پھر وہ ایکسٹرنل کمیونیکیشن میں کام نہیں کرے گا. رائٹ؟ تو کانفیڈنس ایک ایسی چابی ہے جس سے کئی تالے کھولے جا سکتے ہیں. تو کمیونیکیشن اسکلز انہینس ہوتی ہے اور دنیا کی چیزیں آپ کر سکتے ہیں، بیکاز کمیونیکیشن اسکل از آلسو این ایبلٹی. یو ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ. رائٹ؟ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کمیونیکیشن سیکھی. نو، ہم نے اظہار کرنا سیکھا ہے، مگر کس وقت کرنا، کس طرح کرنا، وہ ہم نے نہیں سیکھا. وہ پھر آپ ٹریننگ کے ذریعے پتہ چلتا ہے آپ کو. اور وہ ٹریننگز ڈیفینیٹلی، اور ہم نے ویڈیوز میں وہ ٹریننگ سکھائی ہیں جس سے لوگ کمیونیکیشن اسکل ایک ایبلٹی سیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو پرفارم کرنے کے لیے اگین ان کو اپنا کانفیڈنس بلڈ کرنا پڑے گا. اچھا، میں کیسے آئیڈینٹیفائی کروں گی اگر فار ایگزامپل مجھے میری پرسنالٹی کے اندر آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میرے میں کانفیڈنس ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، بڑا اچھا سوال ہے. چند چیزیں ایسی ہیں جو آپ چیک کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل، کیا آپ کوئی نیا کام کرنا پسند کرتے ہو یا پھر وہی پرانا روٹین آپ کے لیے بہتر ہے؟ کیا زندگی میں رسک لیتے ہو؟ کوئی ایسی گیم یا کوئی ایسی جگہ جانا چاہتے ہو جہاں پہلے نہ گئے ہوں؟ کیا آپ اصل میں ہوتا یہ کانفیڈنس والا وہ شخص ہوتا ہے جو کسی اور کے پاتھ کو فالو نہیں کرتا، راستے کو اپنا راستہ خود بناتا ہے. تو جو لوگ دوسرے راستے کو، دوسروں کے بنائے ہوئے راستے کو فالو کرتے ہیں، ان میں کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کریٹ نہیں کرتے اپنا پاتھ وے. تو ایک تو یہ میں نے جو بتائی آپ کو کہ جی وہ نئے کام سے ڈرتے ہیں، رسک ٹیکنگ نہیں کر سکتے. اچھا، ایک اور چیز بھی ان میں کہ جن میں کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے وہ اسٹرینجر سے بات نہیں کرتے، وہ اپنے گروپ میں رہتے نہیں. سوشلائزنگ ان کی بہت کم ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کو اینٹی سوشل پیپل. جن لوگوں کو وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں انہی کے ساتھ ملنا، بات چیت کرنا، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. کوئی امپورٹنٹ ٹاسک اس کو دیا جائے تو وہ گھبرا جاتے، کر نہیں سکتے. یعنی ان کو لگتا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے پہلے نہیں کیا. اس کے اندر کیا پرفارمنس انزائٹی کہیں نہ کہیں جی، پرفارمنس انگزائٹی آ جاتی ہے، کیونکہ جب کانفیڈنس نہیں ہوتا تو پرفارمنس انگزائٹی آ جاتی ہے. تو پرفارمنس انزائٹی کیا سمپٹمز ہے؟ کس طرح پتہ چلتا ہے کہ مجھے ابھی انزائٹی ہو رہی ہے؟ بیکاز انزائٹی لیڈ کرتی ہے اور مینٹل ایلیمنٹس کے اندر. تو کیا ایسے انگزائٹی کو ہم بے چینی کہیں گے، گھبراہٹ کہیں گے. تو جب کوئی ایسا ٹاسک پرفارم کرنا ہو جو آپ نہیں چاہتے ہو، جس کے بارے میں آپ کو کانفیڈنس نہیں ہو، یا انشور ہو، آپ اپنی اعتماد نہ ہو، آپ کو انشور اپنے آپ پر نہ ہو، انشور ہو اپنے آپ پر، تو پھر آپ کو بے چینی شروع ہوتی ہے. اس میں بریدنگ تھوڑی سی بگڑ جاتی ہے، بہت سارے تھاٹس آ کے آکوپائی کرتے، نروسنس شروع ہو جاتی ہے اور زبان خشک ہو جاتی ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے. اور جب آپ پرفارم کرنے جاتے ہو تو یا تو بھول جاتے ہو یا وہ بول دیتے ہو جو آپ کو نہیں بولنا چاہیے تھا. جب ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں، جب آپ کے پاس کلائنٹس آتے ہیں، ایٹ دیٹ ٹائم اگر کسی شخص کو آپ دیکھو جس میں ہم کبھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس میں کانفیڈنٹ نہیں ہے شخص میں، یا وہ سفر کرتا ہے بچپن میں اس کے بعد کچھ اس کے ماں باپ نے بول دیا ہو، یا کوئی انسیڈنٹ بچپن میں ایسا ہو جس کی وجہ سے وہ اب پرابلمس فیس کر رہا ہے، وہ شخص ہمیشہ دوسروں کو بلیم کر رہا ہوتا ہے. وہ کبھی کوئی رسپانسبلٹی نہیں لیتا. واٹ از دا فیکٹر؟ اس کو یہی لگتا ہے کہ سچویشن اچھی نہیں تھی، حالات صحیح نہیں تھے، اگر خدا نہ خواستہ میں گاڑی نہیں چلا سکتا ہوں تو ایکسیڈنٹ سامنے والے نے کر لیا، اس کی وجہ سے میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا. تو یہ ساری چیزیں دے آر آلویز بلیمنگ دی ادر پرسن.
جس میں کانفیڈنس نہیں ہوگا وہ اپنی زندگی کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا. جب زندگی میں فیل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کو الزام دینے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ اپنے سر سے اتارنی اس نے ٹوپی. تو وہ کبھی اپنے دوست, رشتہ دار, گھر والے, ٹریفک, گورنمنٹ, پولیٹیکل سسٹم اس کو بلیم کرے گا. کچھ نہ ملے گا تو کچھ نہیں ملا تو پھر کہے گا جی اللہ کی مرضی تھی, یا گاڈ وانٹیڈ می ٹو ڈو دس اور ناٹ ٹو ڈو دس. تو دس از شوز دیٹ اے پرسن ڈزنٹ ہیو ٹرسٹ, اپنے ذات پہ اس کو اعتماد نہیں ہے, اور وہ اپنے عمل کا ذمہ دار نہیں رکھتا اپنے آپ کو. عمل کا ذمہ داری قبول کرنا بہت بڑی بات ہے. جس میں کانفیڈنس ہے وہ کہتا ہاں آئی ہیو ڈن دس اینڈ آئی ایم رسپانسبل فار دس, میں نے یہ کیا ہے اور میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. ان شخص میں نہیں ہوتی. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ خامیاں تلاش کرتے ہیں دوسروں میں کہ جن کی وجہ سے نہیں ہوا, دوسروں کے اندر کمی تلاش کرتے ہیں انڈیو, کیونکہ بچپن میں ان کو کرٹیسائز کیا گیا ہے تو اب وہ انڈیو دوسروں کو کرٹیسائز کریں گے کیونکہ ان کے اندر اپنا کانفیڈنس نہیں ہے. اچھا, اگر میں آپ سے کہوں, آپ نے سے بتایا کہ کانفیڈنس از اے بلیف اور یہ ایک بلڈ اپ کیا جاتا ہے, تو کیا ہم نے جو ہماری جو دوسری ویڈیوز ہے جس کے اندر ہم نے بلیف پہ بات کی, پاور آف بلیف کے اوپر بات کی ہے, اس کے تھرو, اس ایکسرسائز کے تھرو کیا ہم کانفیڈنس بلڈ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. ہم نے جو ایک ٹریننگ ویڈیو ہے پاور آف بلیف کی, اس میں ایک ہم نے پریکٹیکل تھیراپی سیشن رکھا ہے جس کو ہم کہتے ہیں میوزیم آف بلیف. وہ اگر کیا جائے, کیونکہ اگر آپ کو ہے کہ مجھ میں کانفیڈنس نہیں ہے تو اٹس اے بلیف, اب اس بلیف کو چینج کرنا ہوگا, اس سینٹنس کو چینج کرنا ہوگا. تو اس کے لیے وہ میوزیم آف بلیف کی پوری ایکسرسائز کریں. چھٹے اسٹیج پہ, 6 اسٹیجز میں, چھٹے اسٹیج پہ جب پہنچیں گے تو ہوپ فلی ایک نیا بلیف ہو گیا ہوگا آپ کا کہ یس آئی لو مائی سیلف, میں اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں, مجھ کے اندر, میرے اندر خود اعتمادی ہے, اور یہ خود اعتمادی کا اظہار میں اپنے زندگی, نجی زندگی میں اور پیشہ ورانہ زندگی میں اظہار کرتا ہوں اس کا. تو یہ ایک ون آف دا تھنگ جس سے ہم اپنا کانفیڈنس بلڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا ایکسرسائز ہوتی ہے جس سے ہم اپنا کانفیڈنس بلڈ کر سکتے دیکھیے ہیں؟ ایک بڑی انٹرسٹنگ ہے, بیکاز جس میں سیلف کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے وہ شخص کے اعصاب بڑے ویک ہوتے ہیں, نروس سسٹم. اوکے. اور نروس سسٹم جو ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق آپ کی پرفارمنس سے بھی ہے. آپ کا چلنا, باڈی لینگویج, آئی کانٹیکٹ کرنا, زبان کا روانی کے ساتھ بات کرنا, یہ سارا کا سارا کنٹرول کرتا ہے آپ کے اعصاب. تو ایک اس کی بڑی انٹرسٹنگ ایکسرسائز ہے جو اکثر ہم لوگوں کو دیتے ہیں اور بڑا فرق پڑتا ہے کہ کمرے میں کوئی بھی ایسی دیوار ہو اور اس دیوار پہ آپ ایک, یہ آپ کا آئی لیول ہے نا, اگر آپ سامنے دیکھتے تو یہ ہاریزونٹل پلین آف سائٹ ہے, اس سے ذرا اوپر اگر آپ دیکھیں, اپنے چہرہ اوپر نہیں کرنا, چہرہ یہیں رکھنا ہے, آنکھوں کو ذرا سا اوپر کرے 20 ڈگری کے قریب, سے اپنی آنکھوں کے اپنے آئی بالز کو اوپر کرے 20 ڈگری کے قریب, اور دیکھیں دیوار پہ کوئی اسپاٹ ہو, کوئی داغ ہو, کوئی لائٹ ہو, کوئی چیز ہو, اس کو فوکس کرے. اس کو فوکس کرتے ہوئے آنکھیں کھلی رکھنی ہے آپ نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جانا ہے اور کسی چیز کو سپورٹ نہیں کرنا, دیوار کا سپورٹ کسی کا, آپ نے بیلنس کرنا ایک ٹانگ پر, اس چیز کو دیکھتے ہوئے 30 سیکنڈ سے شروع کریں, پھر چینج کریں, دوسرے پیر پہ آ جائیں, اور پھر اس کو بڑھاتے بڑھاتے 3 منٹ ایچ لیگ, یعنی 3 منٹ رائٹ لیگ پہ کھڑے ہونا ہے اور 3 منٹ لیفٹ پہ کھڑا ہونا ہے. یہ کریں, آپ کو خود ہی پتہ چلے گا آپ کے اعصاب مضبوط ہو گئے, آپ کو کانفیڈنس آئے گا. اس کو کیا کہتے ہیں, اس ایکسرسائز کو کہتے کیا ہے؟ یہ قدیم یوگا میں اس کو ایک پاداسن کہتے تھے, 1 لیگ پوز کہتے تھے, اور یہ کانفیڈنس اور نروس سسٹم کو اسٹرانگ کرنے میں بڑی کام آتی ہے. سو اگین ریپیٹ کرتے ہیں ایکسرسائز کو. آپ نے ایک دیوار, کوئی بھی گھر پہ ایسی دیوار سلیکٹ کر لی جہاں پہ کوئی امیجز نہیں ہے, صرف پلین دیوار ہے, اور وہاں آپ سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنی آئی بالس کو آپ نے تھوڑا سا اوپر کیا, 20 ڈگری آپ نے اوپر کیا, اور اس پہ کوئی بھی ایسی کوئی چیز سلیکٹ کر لی, کوئی نقطہ, کوئی کیل یا کوئی بھی ایسی چیز آپ نے سلیکٹ کر لی, اور اس کو دیکھتے دیکھتے آپ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوگا, اور 30 سیکنڈ پہلے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوں گے, پھر آلٹرنیٹ کریں گے دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہوں گے. میکسیمم آپ کو اس کو لے کے جانے 3 منٹ تک. صحیح. تو اس سے آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہو سکتا ہے. سیکنڈ, پہلی ایکسرسائز آپ نے بتائی کہ میوزیم آف بلیف میں جا کے اپنے بلیف سسٹم کو چینج کریں. ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کوئی پریزنٹیشن دے رہے ہو اور وہ پریزنٹیشن دیتے دیتے آپ کوئی چیز بھول گئے ہو اور لوگ ہنس پڑے, تو اس سے بھی آپ کو کانفیڈنس کم ہو جاتا ہے. تو اگین یہ بلیف بن جاتا ہے کہ میں بات نہیں کر سکتا لوگوں کے سامنے. تو اس میوزیم آف بلیف کے تھرو آپ اپنی کانفیڈنس کو بلڈ کر سکتے ہیں. اینی تھنگ ایلس. اچھا, ایک اور چیز, کوئی نئی اسکل سیکھیں. مثال کے طور پہ نئے اسکلز میں سوئمنگ سیکھ لیں, ڈرائیونگ سیکھ لیں, کوئی ایسی اسپورٹس میں چلے جائیں, جمناسٹکس چلے جائیں, ہاکی کھیلیں, فٹ بال کھیلیں, جو بھی آپ کو کرنا, رگبی کھیلیں. اس سے ہوگا کہ جب آپ نئی اسکلس کو ڈیولپ کریں گے تو نئے لوگ ملیں گے آپ کو, اور ہو سکتا ہے آپ کے اندر صلاحیت ہو. اکثر ہم جن میں پرابلم ہوتا ہے ڈپریشن کا یا لو سیلف کانفیڈنس کا ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں سنگنگ شروع کرو. سنگنگ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی آواز اچھی ہے
تو لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے, سنتے ہیں آپ کو تو آپ کے اندر کانفیڈنس آتا ہے. اپنے اندر کوئی ایسی خوبی تلاش کرو جو آپ میں ہو اور دوسروں میں عام طور پر نہ ہو. اچھا, ہم نے اس ویڈیو کے ساتھ ایک کمپلیمنٹ شیٹ آپ نے اٹیچ کرائی ہے کہ اس کمپلیمنٹ شیٹ پہ آپ کام کریں, تو وائی ڈو یو وانٹ پیپل ٹو ورک آن دیئر ٹو گیونگ دیم سیلف اے کمپلیمنٹ؟ اپنے آپ کو کوئی کوالٹی نکال کر تعریف کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل ماڈرن سائنس کے اندر جب ہم سائیکالوجی کے اندر مختلف ریسرچ ہوئی ہے, اس میں بات یہ ہوئی کہ انسان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا. پہلے اپنے آپ کو معاف کرنے کے جی ٹھیک ہے میری سے غلطی ہوئی, میں اپنے آپ کو معاف کرتا ہوں. دوسرا, اپنے اندر کوئی خوبی تلاش کریں, اپنے اندر کوئی صلاحیت تلاش کریں, اور اس صلاحیت کو آپ اپنے مارکس دیں کہ یار مطلب آئی کین ڈرائیو سو ویل, آئی کین سوئم سو ویل, میں لوگوں سے بات کرتا ہوں, لوگ میری بات سنتے ہیں. تو اپنے آپ کو کمپلیمنٹ دیں, اپنی تعریف کریں. کمپلیمنٹ دینا تعریف کرنا ہے. تو وہ ہم نے جو شیٹ دی ہے اس میں دیکھیں کیا کیا چیزیں, اور اپنے آپ کو کمپلیمنٹ کریں, اور ڈیلی کو کمپلیمنٹ کریں کوئی ایک چیز پہ. اس سے کیا ہوگا, ایک تو آپ کو پتہ چلے گا اپنی بارے میں جو آپ نے نہیں پتا. اکثر جن لوگوں میں خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے وہ اپنی ذات کی طرف توجہ دینا بند کر دیتے ہیں کیونکہ اندر کچھ ہے ہی نہیں, وہ دوسروں کی طرف توجہ دیتے, تب کرٹیسزم اور آتا ہے. تو تھوڑا سا اپنے آپ پہ توجہ دینا کریں, تو اپنے اندر سے وہ خوبیاں نکالیں, اس کو کمپلیمنٹ کریں, اور ایونچولی آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس ڈیولپ ہو جائے گا. اچھا, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پاور آف بلیف کے اندر آپ نے ایک تھیراپی کا حصہ ڈالا ہے, میوزیم آف بلیف. اسی طرح کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے کوئی تھیراپی ہے, کوئی حصہ ہے تھیراپی کا جو آپ سکھا سکتے ہو کہ لوگ اگر فار ایگزامپل کہ ایسی سچویشن میں آتے جہاں ان کو پرفارم کرنا ہے, کوئی ایسی تھیراپی ہے جو آپ کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے بتا سکتے ہو؟ EFT ایک تھیراپی ہے, مگر کمپلیٹلی تو نہیں سکھائی جا سکتی, مگر اس کی ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو بتایا جا سکتا ہے, جو آپ کو انسٹنٹلی ہیلپ کر سکتا ہے انگزائٹی کے اندر یا کچھ. EFT ہے کیا؟ EFT کہتے ہیں ایموشنل فریڈم ٹیکنیک. یہ ایک اسٹینفرڈ کا انجینئر تھا جس نے TFT یعنی تھاٹ فیلڈ تھیراپی سے اس کو نکالا گیا. تھاٹ فیلڈ تھیراپی بہت مشکل تھا, اس کے لیے سائیکالوجی کا بیک گراؤنڈ ہونا ضروری تھا, تو اس شخص نے اس کو آسان کر کر EFT بنا دیا. تو EFT اس وقت بہت افیکٹولی یوز ہوتا ہے, اور اس کا کمال یہ ہے کہ آپ کو درد, کسی قسم کا درد ہو, انگزائٹی ہو رہی ہو, کوئی پرابلم ہو رہا ہو, اس وقت وقتی طور پہ اس کو دبا دیتا ہے. اگر بار بار کرتے رہے تو وہ پرابلم ختم ہو سکتا ہے. تو یہ کیسے کریں؟ اچھا دیکھیں, پہلے یہ چیز سمجھ لیں, یہ ہے اس کو کہتے ہیں چائنیز لینگویج میں مریڈینس کہتے ہیں. چائنیز اسکول آف میڈیسن میں مریڈینس کا بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے. مریڈینس کہتے ہیں وہ پاتھ ویز یا وہ نروز جہاں سے انرجی نکل کے مختلف حصوں میں جاتی ہے. تو ان کے کچھ اسپاٹس ہوتے ہیں, ایک یہ ہے, 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 ایک اس طرف ہے, یہ ادھر, جس کو ہم کہتے ہیں نا کراٹے چوپ, یا مارا جائے تو بے ہوش ہو جائے آدمی. اچھا, ایک یہاں پر ایک سور پوائنٹ وہ نہیں ملے گا, تو پھر بغل کے نیچے کا جو حصہ ہے آپ کا آم پٹ کے, یہ یہاں پہ لگ بھگ ایک ہے, جہاں آپ ہلکا سا ٹیپ کریں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی. اچھا ڈاکٹر موئز, جس طرح آپ نے بتایا کہ میوزیم آف بلیف ایک تھیراپی کا حصہ ہے جس سے آپ اپنا بلیف چینج کر سکتے ہو, وہ کانفیڈنس بلڈنگ کے بھی کام آئے گا, بیکاز کانفیڈنس آلسو بلیف, جس کو آپ چینج کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. اگر کوئی بھی آپ کا پرانی بری میموری ہے یا کوئی بری ایکسپیرینس آپ کو ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ پرفارم نہیں کر سکتے, اس کے علاوہ کوئی اور تھیراپی جو آپ بتانا پسند کرو گے؟ ایک تھیراپی اس کا نام ہے EFT, ایموشنل فریڈم ٹیکنیک. یہ ایک ٹیکنیک تھی دنیا میں TFT, تھاٹ فیلڈ تھیراپی, جو جان کیلہن نے بنائی تھی, اور سائیکالوجسٹ تھا. اب وہ مشکل تھی عام آدمی کے لیے, تو ایک اسٹینفرڈ کا سائنٹسٹ تھا, انجینئر بھی تھا, اس نے TFT کے اندر سے کچھ چیزیں نکال کر اس کو EFT کر دیا. کہ چونکہ کانسیپٹ اس کا یہ ہے کہ ہمارے جسم میں مختلف لائنز ہیں, جیسے ٹرین کی لائنیں ہوتی ہیں, تو ہمارے جسم میں نروس کا پاتھ وے پورا. نروس کیا کرتی ہے, نروس میں دو قسم کے کرنٹ ہوتے ہیں, ایک افیرنٹ ایک ایفیرنٹ. ایک کرنٹ جو ہے وہ برین سے باڈی کے کسی حصے میں جاتا ہے, اور ایک کرنٹ باڈی سے برین کے حصے میں آتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو پاتھ وے ہیں ان کو میریڈینس کہتے ہیں چائنیز میڈیسن میں. اور وہ یہ کہتا تھا کہ جہاں کہیں بلاکیج ہوگا کسی پاتھ وے پہ, جیسے روڈ بند ہو گیا, ٹھیک ہے, اب وہ کنجیشن ہو جاتا ہے, تو انرجی رک جاتی ہے. انرجی رک جاتی ہے تو پرابلم کریٹ ہوتا ہے. اگر ہم اس کو ریلیز کر دیں اور انرجی وہاں سے پراپر پائپ لائن سے جاتی رہے تو کوئی شخص ٹھیک ہو سکتا ہے. تو اس ٹیکنیک پہ دنیا میں بڑا کام ہو رہا ہے, اور سارے ہم نے بھی اس کو کیا اور بڑا کمال ہے. بیماریاں ہیں, ہیڈیکس ہیں, مختلف قسم کے درد ہیں, انگزائٹی ہے, اسپیشلی پرفارمنس انگزائٹی, فیئر, فوبیا, کئی چیزوں میں یہ کام آتا ہے. تو میں تم پہ کر کے دکھاتا ہوں, اور ہماری جو آڈینس ہے, جو دیکھنے والے ہیں, وہ اس ویڈیو کے ذریعے اپنے آپ کو کریں. اب اس میں اس کا پروسیجر تو بہت لمبا ہے, ظاہر ہے
3 سٹیپس میں کی جاتی ہے. تو اتنا تو ہم نہیں بتا سکتے. ہم صرف اتنا بتا سکتے ہیں کہ کسی پرٹیکولر جملے سے شروع کریں. جیسے مجھ میں کانفیڈنس ہے, میں اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں, آئی کین ڈو اٹ, آئی لو مائی سیلف. ایسا کوئی جملہ لے اور جملے کو ٹیپنگ کے ساتھ بولتے رہیں. تو میں کر کے دکھاتا تو ہوں. کوئی بھی افرمیٹیو سینٹینس لے لیں, چھوٹا سینٹینس کہ میں بات کر سکتا ہوں, میں پرفارم کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں, میں بات کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں, یا میرے میں کانفیڈنس ہے, یا میں کوئی کام کر سکتا ہوں, میں کوئی نئی چیز سیکھ سکتا ہوں یا سیکھ سکتی ہوں. تو کوئی بھی ایک سینٹینس ہے لے کے اور پھر آپ ٹیپ کرنا سکھا رہے ہو. ٹھیک ہے, میں آپ کو کرتا ہوں. اچھا جی, اب آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے جی. مختلف پوائنٹس ہیں. تو میں آنکھیں بند کروں؟ نہیں, آنکھیں کھلی بھی رکھو, فائن. ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ یہاں پہ, تو اس طرح آپ نے کرنا ہے. مثال کے طور پہ ایک جملہ میں لیتا ہوں, آئی لو مائی سیلف اور آئی ہیو کانفیڈنس. مجھے ریپیٹ کرنا ہوگا؟ نہیں, تم کرنا ہے تو کہو, نہیں کرنا تو ہی کرو. ٹھیک ہے, اب یہ کہتے ہیں آئی لو مائی سیلف, 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 آئی لو مائی سیلف. اب تم ریپیٹ بھی کرو. ایک طریقہ یہ بھی ہے, آئی لو مائی سیلف, I love myself, I love myself, I love myself, I love myself. اب یہ I love myself, I love myself, I love myself, I love myself, I love myself. ایک پوائنٹ یہاں ہوتا ہے جی, I love myself, I love myself, I love myself. ایک پوائنٹ یہاں ہوتا ہے آرم پٹ کے نیچے, I love myself, I love myself, I love myself. اب اس کو غور سے کریں, یہ انگوٹھا ہے, I love myself, I love myself, I love myself. پہلی انگلی آئی لو مائی سیلف, آئی لو مائی سیلف, آئی لو مائی سیلف. دوسری انگلی آئی لو مائی سیلف, آئی لو مائی سیلف, آئی لو مائی سیلف. تیسری کو آپ ٹچ نہیں کرتے رنگ فنگر کو, آپ اس پہ آتے ہیں, آئی لو مائی سیلف, آئی لو مائی سیلف, آئی لو مائی سیلف. اور یہاں پہ آئی لو مائی سیلف, آئی لو مائی سیلف, آئی لو مائی سیلف. تو انسٹنٹلی جب آپ ایک دفعہ کرتے ہیں تو آپ کی انگزائٹی کا لیول ریڈیوس ہوتا ہے. ایک آدھ منٹ کے بعد واپس کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا لیول جو ایموشنل لیول ہے, انگزائٹی جو ایموشن ہے نا, وہ نیچے آئے گی تو آپ کی پرفارمنس اچھی ہوگی. تو یہ فار ایگزامپل میں جا رہی ہوں کہیں پہ پرفارم کرنے, یا میں فار ایگزامپل کہیں یا جیسے کہ میں کہیں جا رہی ہوں پریزنٹیشن کے لیے, جو ہمارے بہت سارے لیو کے ممبرز آتے ہیں, اور وہ جو پریزنٹیشن کے لیے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو کوئی انزائٹی ہے, ہو سکتا ہے ان کو یہ سوچو کہ میرا پروڈکٹ بکے گا نہیں بکے گا, لوگ اس کو لیں گے نہیں لیں گے. سو ایٹ دیٹ ٹائم بیفور پریزنٹیشن آپ یہ کر سکتے ہو؟ بالکل کر سکتے ہیں. یہ پریزنٹیشن سے تھوڑی دیر پہلے کریں, آپ کے اندر انسٹنٹلی کانفیڈنس آئے گا اور آپ کو خود پتہ چلے گا اس بات کا. اور کیا اس کو ریپیٹیٹیولی کرنا ہے, 1-2 دفعہ 3 دفعہ؟ 2 دفعہ کر لیں, 3 دفعہ کر لیں, فائن, نقصان نہیں ہے کوئی. اور آپ اپنے آپ کو خود کر سکتے ہو, آپ کو کسی کی نہیں, میں کر رہا ہوں نا ایسے, آئی لو مائی سیلف, آئی لو مائی سیلف, آئی لو مائی سیلف, آئی لو مائی سیلف, آئی لو مائی سیلف. میں اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں, 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 اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں, اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک راؤنڈ ہے جو یہ راؤنڈ آپ پورا کریں, اینڈ دین یو ول فیل مچ بیٹر دین یو آر فیلنگ بیفور. اور اگر کوئی آپ کو فار ایگزامپل آپ کوئی پرفارم کرنے جا رہے ہو, اس سے پہلے اگر آپ نے انگزائٹی ختم کر کے پرفارم کر لیا, سو دیٹ ول چینج یور بلیف, بیکاز آپ نے ایک سکسیس حاصل کی ہے جو آپ کے کانفیڈنس کو بلڈ کرے گی. ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں پوری ویڈیو کو کہ کانفیڈنس از اے بلیف, اور کانفیڈنس بلڈ اپ کیا جا سکتا ہے کیونکہ بلیف چینج کیا جا سکتا ہے انسان کا. یہ آپ نے پاور آف بلیف کی ویڈیو کے اندر میوزیم آف بلیف ایک تھیراپی بتائی ہے, ٹیکنیک بتائی, جس کے تھرو انسان اپنا بلیف چینج کر سکتا ہے. سو ون تھنگ دے کین ڈو دیٹ. سیکنڈ, ٹو بلڈ کانفیڈنس, کوئی نئی اسکل سیکھیں, کوئی نئی چیز ٹرائی کرے, کوئی نئی ابیلٹی اپنے اندر پیدا کریں, تو اس سے آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہوگا. تھرڈ ہے کہ اگر آپ میں کوئی پرفارمنس انزائٹی آ رہی, کوئی کام آپ نہیں کر سکتے ہو, یا آپ کو فار ایگزامپل کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے, تو اس سے پہلے آپ EFT کر لو, تو اس سے آپ کو ریلیز ہو جائے گا, وہ انزائٹی ریلیز ہو جائے گی. چوتھی چیز آپ نے کہی کہ اپنے آپ کو کمپلیمنٹ دو, اور وہ کمپلیمنٹ شیٹ جو ہے وہ اس ویڈیو کے ساتھ ہم نے اٹیچ کر دی ہے. اس ویڈیو کے ساتھ ایک کوشچنر بھی اٹیچ ہے, جس کو اگر آپ فل کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کانفیڈنس ہے, لو کانفیڈنس ہے, کہ آپ کے اندر اوور کانفیڈنس ہے, بیکاز لیک آف